अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सकीतल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़्फ़िरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर रज़ियल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 11 लास्ट लेक्चर में इसका निस्फ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह यूनुस जारी है और सूरह यूनुस की 109 कुल आयत हैं जिनमें से आयत नंबर 30 तक हमने गुज़िश्ता अस्बाक में पढ़ लिया। आज के सबक में है आयत नंबर 31 से बाकायदा आगाज़ करेंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ आसमान और ज़मीन में तुम्हें कौन रोज़ी देता है, या कान और आँखों का मालिक कौन है, और ज़िंदा को मुर्दे से और मुर्दे को ज़िंदा से कौन निकालता है, और कौन तमाम कामों की तदबीर करता है। तो आप कहेंगे अल्लाह। तो तुम फरमाओ तुम डरते क्यों नहीं। अब ये आयत अपने अंदर बहुत सा मफ़हूम समेटे हुए है जिसको समझने की ज़रूरत है। अव्वल तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के इब्तिदा में फरमाया गया कुल, यानी आप फरमा दीजिए मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, आज तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है, आसमान से और ज़मीन से। आसमान से रिज़्क़ देने से मुराद और ज़मीन से रिज़्क़ देने से मुराद आसमान से पानी बरसाया जाता है जिससे ज़मीन पर रिज़्क़ उगाया जाता है। तो ज़रिया आसमान है और आसमान के साथ ज़मीन भी है। ज़मीन बोती है, आसमान की तरफ से पानी आता है, तो ये दोनों मिलके हमारे लिए रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए रिज़्क़ तैयार करते हैं। अब एक सवाल ज़हन में उठता है, वो यहाँ पर एक नुक्ता है वो काबिल गौर है कि मुशरिकीन अरब से जब पूछा जाता था कि अल्लाह कौन है और ये सारी क्रिएशन करने वाला, तुम्हें बनाने वाला, और ये जिस तरह इस आयत में ज़िक्र है कि रिज़्क़ देने वाला और तुम्हारी पैदाइश पे तुम गौर करो, कान, आँखें, दिल, क़ुव्वत समात, क़ुव्वत बसारत, तुम्हें देने वाले कौन है। तो सवाल ज़हन में उठता है कि वो क्यों, एक तो ये है कि वो क्यों कहते थे कि हाँ ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है। पहला सवाल कि अगर वो मुशरिक थे तो वो अल्लाह को मानते थे कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें अता करने वाला अल्लाह है, और दूसरा ये कि अगर वो मानते ही थे तो फिर वो मुशरिक क्यों कहलाए, फिर वो यहूद व नसारा क्यों कहलाए, वो मुसलमान क्यों नहीं है, जबकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ठीक है, तो इन क्यों का और किस वजह का ये जवाब मैं देने जा रही हूँ। अव्वल तो जब उनसे पूछा गया ये कायनात की जो ताबानियाँ हैं, ये तुम्हारे इर्द गिर्द जो आसमान को मुज़य्यन किया गया चाँद सितारों से, रात में तुम रास्ता देखते हो, दिन में सूरज आता है, आसमान से पानी बरसता है, ज़मीन रिज़्क़ उगाती, ये लहलहाते हुए खेत, ये दरख्त, ये तमाम की तमाम कुदरत की निशानियाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने ए बनीनो इंसान तेरे लिए क्रिएट की हैं, बनाई हैं। तो ये सारी निशानियों का जिक्र करते हुए पूछा गया कि क्या तुम में ये कहने की हिम्मत है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद भी है तुम्हारा जो सब कुछ क्रिएट करने वाला है, यानी अल्लाह के बगैर कोई है जो खालिक है। हरगिज़ नहीं, ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है। तो वो इनकार करने के काबिल नहीं है क्योंकि वो अव्वल तो जानते थे, अकल और शऊर से ये फ़ैसला कर चुके थे कि वाकई हकीकी खालिक अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, तो उस क्यों का जवाब मिल गया, यानी इंसान के साथ शऊर है, अकल है जिससे वो फ़ैसला कर पाता है। और मुशरिकीन मक्का भी ये फ़ैसला कर चुके थे और उन्हें इस हकीकत का इल्म था और वो इसका इनकार भी करते तो हकीकत छुप नहीं जानी थी। सूरज की मौजूदगी का इनकार करना, कोई अंधा है वो कह रहा है सूरज नहीं है, तो हम कहेंगे भाई तू अंधा है, तू नहीं देख सकता, सूरज तो मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह कोई खालिक के होने का इनकार करे तो इट मीन्स वो जानते बूझते ऐसा कर रहा है या वो अक्ल से पैदल है, जो अक्ल के साथ काम ले,
جو شعور کے ساتھ فیصلہ کرے وہ تو جانے گا کہ ایوری تھنگ ان دس یونیورس کوئی بھی خود سے خود بخود کریٹ نہیں ہوئی، سب کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی خالق ایک واحد ذات اللہ کی ہے۔ اس سے مراد میرا یہ تھا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک کریٹر ہوتا ہے، اور وہ کریٹر ایک وحدہ لا شریک کی ذات۔ اب دوسرا سوال یہ یہاں پر اٹھا تھا اس آیت میں کہ وہ پھر مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس کے دو ریزن، ایک یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی غیر اللہ کو معبود مانتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ ماننا یا نبی نہ ماننا، یا ان کی شان میں کسی بھی قسم کے ایسے کلمات کہنا کہ جو آپ کی نبوت کے اوپر یا آپ کی ذات کے اوپر سوٹیبل نہ ہوں، یہ پہلا عمل، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، تو یہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں کر سکتے۔ دیٹس وائی وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ ان میں یہ دو خامیاں تھیں، وہ اللہ کی ذات کو تو پہچانتے تھے لیکن ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں نبی مانتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی وہ شخص جو محض اللہ کی پہچان کر رہا ہے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے انبیاء کو نہیں مان رہا، وہ کتاب کو نہیں مان رہا، وہ شریعت کو نہیں مان رہا، تو پھر اس کا اللہ کی ذات کا پہچاننا بھی اس کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے احکامات ہی نہیں مانے گا تو وہ دنیا اور آخرت اپنی بہترین کیسے کر سکتا ہے، وہ مقبول کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذکر اس آیت میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا، اور وہ جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی سورۃ البقرہ غالباً سورہ آل عمران میں پیچھے بہت ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سے کلمات ثابت ہو چکے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ آیات کی تفسیر ذہن میں لیں کہ انسان ایمان قبول اگر نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ طے تھا آلریڈی۔ اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا، عقل، شعور، فہم و فراست، یہ سارا کچھ اس کو دیا گیا، ہر ایک کو ایک سا دماغ دیا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، اور ساری کائنات کی انسان کے سوا جتنی بھی چیزیں کائنات میں بنی وہ انسان کے لیے تو بنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جتنے بھی یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، نباتات، جتنے بھی ایون حیوانات، کچھ سواری کے لیے، کچھ کھانے کے لیے حلال جو ہیں، تو یہ سب کا سب انسان کے لیے، اور پھر انسان کے لیے سارا کچھ کریٹ کر کے پھر انسان کو کہا اب عقل اور شعور سے فیصلہ کر، کون ہے تیرا پروردگار، کون ہے تیرا پالنے والا۔ پھر اس کے بعد جو پھر نافرمانی کرے، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے دیکھی نا وہ آیت میں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کے بعد کیا کہا؟ ہاں، اسی طرح حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، جو پھر جانتے بوجھتے بھٹکتے ہیں، پھر ان پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بہکے ہوئے ہیں، پھر یہ اسی ڈیل میں رہیں گے، وہ اسی طرح گناہ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت موت آئے گی اور ان کی پکڑ کر لی جائے گی، اور رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم فرماؤ کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ اب یہ پورا رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ وحدانیت کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی شخص آج کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک، علیہ اعوذ باللہ، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں یہ جو چیزیں بنی ہیں یہ اللہ نے نہیں بنائی، یہ کسی اور نے بنائی ہیں، وہ دعویٰ کر دیتا ہے اپنی ناقص عقل کی وجہ سے۔ تو اللہ کی ذات کا یہاں سے کیا دلائل آئے اس کی شان کبریائی کے کہ ہاں اللہ کی ذات تو وہ ہے جو پیدا جس نے کیا، اور وہ مارے گا، اور وہ مارتا ہے جو دنیا سے گئے ہیں اب تک، پھر وہ زندہ کرے گا۔ تو اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا وہ اس پر قادر ہیں کہ وہ پہلی بار پیدا کریں، پھر موت ہے پھر دوبارہ پیدا کریں؟ تم فرماؤ اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تو تم کہاں اوندے جا رہے ہو؟ اور یہی برحق ہے انسان کے جسم، جتنا بھی انسان کا سارا جسم ہے نا،
جس کے بارے میں ہم بات کر لیں کہ ہم ہڈیوں کا ایک اسکیلٹن ہے اور پھر گوشت اور کھال وغیرہ کے ساتھ ہم ایک جسم لیے پھرتے ہیں، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کا جو جسم ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا ریشہ، چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس کو عضب الذنب کہا جاتا ہے۔ وہ اتنا باریک ہے کہ وہ انسانی آنکھ تو اب دیکھ ہی نہیں سکتی۔ کتنے لوگ منو مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں اب سے، تب بابا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور کتنے قیامت تک اور ہوں گے۔ تو وہ جو ہے نا، جس طرح ہم کہتے نہیں ہم پہچانے جاتے اپنی انگلیوں کے پوروں سے، جو کہ ہمارے جو انگلیوں کے پرنٹس ہوتے ہیں یہ میچ نہیں ہوتے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی کا کسی ادر سے، ایون جو ٹوئنز بہنیں ہیں، ٹوئنز بھائی ہیں، ٹوئنز بہن بھائی ہیں، ان کے بھی آپس میں سملر نہیں ہیں۔ اور کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اتنے انسان گئے بھی، آتے بھی ہیں، آئیں گے بھی، رہ بھی رہے ہیں دنیا میں، کوئی بھی کسی کا بھی ہاتھ کا یہ سیم نہیں۔ تو یہ پہچان ہے نا ہمارے زندہ رہنے میں، ہماری انگوٹھے کا نشان لگایا تو جی ہاں یہ میرا ہی ہے۔ کوئی دوسرا بندہ، لاکھ طرح کے اسکیم ہو سکتے ہیں لیکن یہ فنگر پرنٹس کا اسکیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ انسان کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں مثال دے کے سمجھا رہی ہوں آپ کو۔ بالکل اسی طرح سے یہ جس طرح ہماری زندہ رہنے کی حد تک ہی پراپرٹی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس ایک چیز رہے گی ہماری آئیڈینٹی میں سے، وہی ہماری ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا، اور جس کی وجہ سے ہی ہم اٹھائے جائیں گے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے سیلز ملیں گے، ہڈیاں اکٹھی ہوں گی، اور ہم دوبارہ کے دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے اور میدان محشر جمع بھی کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اعمال کا جواب دے کے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن بات اگر کومن کی جائے تو جو نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں، اور جو بدی کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا من اہل جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں ہمارا شمار فرمائے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اور اگلی آیت میں ہے کہ آیت نمبر 35 ہے، تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ ہادی برحق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب پھر دوبارہ سے رب العالمین فرما رہا ہے، اب اپنی کبریائی کے جو اس آیت میں، ان آیات میں دلائل ہیں، جو شان بیان کی کہ رب العالمین کی وہ کتنی بلند اور عظمت والی ہے۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ پہلے سوال کیا، پھر فرمایا تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے؟ جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی یہ جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، یہ تو خود دیکھنے پر قادر نہیں ہے، یہ تو خود نہیں دیکھ سکتے، تو یہ تمہیں کیا دکھائیں گے؟ یہ تمہیں کیا ہدایت دیں گے جب یہ بول نہیں سکتے؟ یہ محض پتھر کے تراشے ہوئے جن کو تم اب وہ آگ لے لیں، وہ سورج لے لیں، وہ بینس لے لیں، وہ ستارے لے لیں، جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے سوا، وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہدایت دیں، وہ ہدایت کے رستے کی طرف رہنمائی کریں ماں سوائے اللہ کے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کون اس کا حقدار ہے زیادہ؟ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے وہ حقدار ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، یا وہ جو کہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ خود اپنی راہ ہی دیکھ سکیں؟ اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے۔ کن کی اکثریت وہم و گمان پر چلتی؟ اب یہود و نصارہ کا ہم نے ذکر سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، اور کیا ذکر پڑھا تھا ہم نے کہ وہ کہتے تھے ہم لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اب ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تو ہم نے دیکھا وہ کہتے تھے ہم 40 دن نہیں بس جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جو خطا ہوئی تھی بچڑے کو پوجنے کی وہ 40 دن تک ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے من گڑت ان کے عقیدے۔ اس طرح مشرکین نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بخشوائیں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں نتیجتاً جو بات ہے سارے ان کے من گڑت عقائد کی، وہ اتنی سی آیت میں سمیٹ رہا ہے، آیت کے اتنے سے حصے میں، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے۔ بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی گمان رکھنے سے، محض گمان رکھنے سے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے،
اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں یہ اپنی پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اب وہ قرآن جس کو یہ مانتے نہیں تھے، اور آج کی دور میں بھی، آج کی دنیا کے لیے بھی یہ کھلا چیلنج ہے، جو انکار کرنے والے، جو نہ ماننے والے۔ رب العالمین نے اس آیت میں دلائل کس قدر عمدہ طریقے سے بات کی۔ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کی شان نہیں کہ اللہ کے نازل کے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل بھی ہے۔ لوح محفوظ سے ہی نازل ہوا، اور لوح محفوظ کیا ہے اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن سے پتہ لگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، میں رب العالمین نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب اس کا ذکر ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ لیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یاد ہے نا وہ آیات ابتدائی، غالباً پہلا رکوع، دوسرا، تیسرے رکوع کے بالکل آغاز میں آتی ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یہ اب پھر وہی بات آ رہی ہے، اور دوبارہ سے وہ چیلنج دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کی بھی تم طاقت رکھتے ہو بلا لاؤ، تمام جنوں انس آپس میں مل جائیں، گروہ در گروہ، اور مل کے اگر کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، اور ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا، ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے، اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔